बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक बहुत ही अनोखा और मुनफरिद दिन है। सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ पहली दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी और जब इजलास शुरू हुआ तो जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में सेनेटर्स थे उनकी तादाद 64 थी, जो उन्होंने खड़े होकर अपनी तादाद बताई। लेकिन जब उन्होंने जाके सीक्रेट बैलेट के तहत वोटिंग की तो उनकी तादाद 64 से कम होकर 50 रह गई और इस तरह तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो गई और सादिक संजरानी साहब जो हैं वो अपना ओहदा बचाने में कामयाब हो गए। अब अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं का ये कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग की है, लेकिन आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे इसी प्रोग्राम में जो अपोजिशन के उम्मीदवार थे हासिल बदिंजो साहब, उनको हमने सवाल पूछा था कि हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। कल इसी प्रोग्राम में हमने सेनेटर सतारा याद साहबा, जिनका ताल्लुक ANP से है, उनसे पूछा था कि हॉर्स ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। उन्होंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। तो अब अचानक जब सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम वापस आ गया है। अब दोबारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है और क्या ये जो आज का जो वाक़या है इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ जो तलातम खेजी है ये कम होगी या इसमें मज़ीद इजाफा होगा। गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं और सेनेटर कोदा बाबर साहब जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर हैं और हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे हासिल बदिंजो साहब का 2 दिन पुराना एक क्लिप जिसमें वो कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। ये जो बिलावल साहब दावा कर रहे हैं कि जनाब हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको बड़ी बड़ी रकूम की पेशकश हो रही है तो आप पैसे ले लें लेकिन वोट हमारे उम्मीदवार को दें, इसका कोई सबूत है आप लोगों के पास कि हुकूमत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है? देखिए, इनफैक्ट मुझे ऐसी अभी तक कोई इल्म मेरा नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? अब उसको उसकी पार्टी ने इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है। अभी तक किसी पैसे की बात कम से कम मेरे हद तक कोई जो दोस्तों से मेरी बात हुई है कोई ये नहीं कह रहा कि हमें पैसों की ऑफर हो रही है। अच्छा। और मेरे ख्याल में पैसों का ऑफर हो भी नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो ये हासिल बदिंजो साहब हमें बता रहे थे कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती और पैसों की बात नहीं हो सकती। ये सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने बात कही। और सेनेटर सितारा याद साहबा ने हमें क्या कहा कल, सिर्फ 1 दिन पहले क्या कहा, ज़रा वो भी सुने। ये जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, इसमें तो कोई आपको गंद वंद नज़र नहीं आ रहा? कोई बदबू तो नहीं है कहीं पे हॉर्स ट्रेडिंग की? नहीं, इस दफ़ा बिल्कुल भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो वो जो अपोजिशन है वो काफ़ी मुत्तहिद है। और दूसरी मैं ये भी कह दूँ, एक गलत फहमी होती है ना, हमेशा कोई भी इलेक्शन होता है, कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, कहते हैं कि जी वो नाम लिए बगैर कह देते हैं कि जी उधर से बड़ा वो हो रहा है और ये जी पैसों के भी आ रहे हैं और प्रेशर्स बड़े आ रहे हैं। लेकिन जितना मैंने सुना है, कम से कम मेरी पार्टी को और मुझे तो कोई अच्छा ना आपको पैसों की ऑफर हुई है ना आप पे कोई प्रेशर है? नहीं, बिल्कुल भी। तो ये आपने 2 इंतहाई अहम सेनेटर्स हासिल बदिंजो साहब जो कि अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार थे, उन्होंने भी कहा हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही। सतारा याद साहबा के ताल्लुक ANP से और ANP वो पार्टी है जिसने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ APC में पेश की थी। उसकी सेनेटर ने भी कहा कि ना कोई हॉर्स ट्रेडिंग है ना कोई प्रेशर है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और हमें ज्वाइन कर लिया है सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। तो वलीद इकबाल साहब आपको तो मुबारकबाद देते हैं, लेकिन उधर से ना शुरू करें, अगर आप बुरा ना बनाएं। आप जिस तरह चाहें। मुस्तफ़ा नवाज़ खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप के थोड़े से बाल बिखरे हुए हैं, आप अभी एक अनाउंसमेंट भी करके आ रहे हैं। तो जब हासिल बदिंजो साहब ने 2 दिन पहले कहा कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही, सतारा याद साहबा ने कल कहा कोई प्रेशर नहीं है हम पे, अब अचानक अपोजिशन ये क्यों कह रही है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? मीर साहब, शर्मिंदगी है हम सारों को। 64 मेंबर खड़े होते हैं अपोजिशन के और उन 64 में से 14 वोट अपोजिशन को कम पड़ते हैं जिस वक्त डब्बे से वोट निकलते हैं। तो हमारे लिए बड़ी एक बायस शर्मिंदगी है कि इस तरह हुआ। हमारे कॉलीग्स हैं, अब कौन से कॉलीग्स हैं, ये एक हमारे लिए बड़ा एक सैड मोमेंट है।
لیکن میں تو اس معاملے میں اپنی سوچ جو ہے میری وہ بڑی کلیئر ہے. میں نے تو میری جو سیٹ ہے سینٹ میں وہ میری پارٹی کی امانت ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی امانت ہے, وہ میری پارٹی کے چیئرمین ہیں. میں نے اپنا ریزگنیشن ان کو دے دیا. آپ ریزگنیشن دے بھی آئے؟ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو اپنا ریزگنیشن دے آیا ہوں کہ جناب میں آج کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کے بعد اس ہاؤس میں میرے لیے کم از کم میں اپنی ذات کی حد تک یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بیٹھنا غیر مناسب ہے. اب اللہ جانے وہ 14 لوگ کون تھے, لیکن جو شک ہے وہ تو پھر ہم سب پہ ہوگا. تو میں سیاست انسان کرتا ہے عزت کے لیے, وقار کے لیے, ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے, اور میں کم از کم اس چیز میں ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہتا کہ جہاں پر ہم سارے ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں. تو میں نے تو اپنا بڑا کلیئر ہیڈڈلی کوئی ایسا اس میں کوئی ایموشنل فیصلہ نہیں کیا. اپنا ریزگنیشن, میری جو سیٹ ہے سینٹ کی وہ میری پارٹی کی امانت ہے, میرے چیئرمین کی امانت ہے. میں نے ریزگنیشن اپنا استعفیٰ ان کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ فیصلہ کریں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے ہارس ریڈنگ نہ ہوئی ہو, صادق سنجرانی صاحب کی قاتل مسکراہٹ جیت گئی؟ دیکھیے اگر یہی قاتل مسکراہٹ, تو ان لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ جس وقت 64 افراد کھڑے ہوئے تو ان میں ان 14 افراد کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا. یہ بات بڑی صحیح ہے. ان کے اندر وہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ آج اگر ہم کھڑے ہو رہے ہیں, جب ریزولوشن کال آؤٹ ہوتا ہے نو کانفیڈنس کا, وہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر, اور اس کے بعد جا کر اندر جب ڈبے پہ مہر لگانے کا وقت آتا ہے پرچی پر, تو اس وقت خیانت کرتے ہیں. یہ بڑی جی کوتا بابر صاحب آپ کی پارٹی کے ہیں, صادق سنجرانی صاحب, آپ کو بھی مبارکباد تو بنتی ہے, لیکن یہ آپ کا ساتھ ہی ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں ریزائن کر کے آ گیا ہوں, اور وہ جو 14 آدمی ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پر قاتل مسکراہٹ کو لبیک کہا ہے, کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ قوم کو آگے بتائیں کہ ہاں بھئی ہم نے صادق سنجرانی صاحب کو اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا؟ سب سے پہلے تو میں پورے پاکستان کی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں, اور اسپیشلی بلوچستان کے ہمارے لوگوں کو جنہوں نے سپورٹ کیا صادق سنجرانی صاحب کو ہر فورم پہ. اور دوسرا میرے بھائی ہیں, ناراض ہو رہے ہیں, آج ریزگنیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ان کو یاد ہوگا 12 مارچ کو 2018 کو جب ناراض ہوئے تھے, یہی ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے ابھی آصل بسنجو صاحب, انہوں نے تو کہا تھا یہ کوئی سینٹ میں بیٹھنے کی گنجائش نہیں, یہاں تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے, میں کس کو مبارکباد دوں, کس کی بات کروں. تو وہ اس دن جب پورے سینٹ کے لیے بات کر رہے تھے, اور آج وہ کینڈیڈیٹ بنے 1 سال 1.5 سال بعد, تو ان کو میں یہی مشورہ دوں گا, میرے بھائی ہیں یہ, ان جیسے سینیٹرز کی پاکستان کو ضرورت ہے, یہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں, اور یہ رہیں جذباتی نہ ہو. وہ بزرگ تھے, انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور وہ بیٹھے اور کنٹیسٹ کرتے رہے. ابھی الیکشن میں وہ کینڈیڈیٹ تھے اپوزیشن کے, تو جب وہ اپنے بات کو واپس کھڑے ہو سکتے ہیں اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو میں سب سے پہلے تو ان کو کہوں گا کہ یہ بھی اپنے اس پہ نظر ثانی کریں میرے ایز اے کلیگ ہونے کے ناطے. صدیق ملک صاحب, سر میں اپنی بات ایک تھوڑی سی کر دوں. جی واقعی میں اگر صادق سنجرانی جیتا ہے تو اس قاتل مسکراہٹ کی وجہ سے ہی جیتا ہے. جی آپ مصدق ملک صاحب اتفاق کرتے ہیں کہ اکثریت ہار گئی, قاتل مسکراہٹ جیت گئی؟ مسکراہٹ کا تو نہیں پتا, مگر قاتل ضرور تھی. 14 لاشیں گرا دی. نہیں آپ کے خیال میں یہ 14 لاشیں جو ہیں یہ تو نامعلوم ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کون ہے؟ میں مصطفیٰ کھوکر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کو اگر آپ پاکستان کے سیاسی تناظر میں دیکھیں, پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھیں, تو کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یعنی افسوس کی بات ہے, شرمندگی کی بات ہے, اور مجھے خود بہت زیادہ شرمندگی ہے کہ 64 لوگ کھڑے ہوئے, 50 ووٹ نکلے. جو 5 ووٹ ریجیکٹ ہوئے اس میں جن کے ریجیکٹ ہوئے یا جن نے اپنے ریجیکٹ کروائے, انہوں نے خاص پیٹرن کے اوپر ہر ایک نے ایک ہی طرح کے 2 ٹھپے لگائے, بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارا یہ ووٹ جو ہے یہ ڈل چکا ہے, اس کے اوپر 2 موریں بالکل اسی ترتیب میں لگی ہوئی ہیں جیسا کہ فرمائش کی گئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جس ہاؤس میں ہو رہی ہوں. لیکن وہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھی تھے؟ وہ ان کے بھی تو ہو سکتے ہیں. میں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھی ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے جو 14 لوگ جن لوگوں نے ڈیفیکشن کی, جو 64 کھڑے ہوئے تھے, ان کو آنریبل اگر اپنی عزت کا, اپنی آنر کا خیال ہوتا تو مت کھڑے ہوتے. یا جس وقت ووٹ ہو رہا تھا ڈپٹی چیئرمین کا تو کھڑے ہوتے, کاؤنٹ ہوتے, کہتے کہ ہاں ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں, ہم قاتل مسکراہٹ کا یا قتل کا شکار ہوئے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا ضمیر ایک دم جاگ گیا ہے, اور ضمیر کی آواز سنتے ہوئے ہم یہ ووٹ دینا چاہتے ہیں, اور ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, وی وانٹ ٹو گیٹ کاؤنٹڈ. یہ کیا بہادری, اس میں ماسوا سبکی کے, شرمندگی کے, بے عزتی کے کچھ بھی نہیں ہے. ویسے آپ کو بھی شاعری سے بڑا شغف ہے, لیکن پتہ نہیں اب شاعر جو ہے اس کا کوئی شعر آپ کو یاد آئے گا یا نہیں آئے گا.
قاتل کے خلاف تو آپ مقدمہ قتل درج کروا سکتے ہیں, مسکراہٹ کے خلاف کیسے مقدمہ قتل درج کروائیں گے؟ مسکرا تو یہ رہے ہیں, ہم تو قتل ہوئے ہیں تو مسکراہٹ پہ تو اشعار یہ سنائیں گے, ہم تو وہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ چلو قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. ہم تو کہیں گے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, زود پشیماں کا پشیماں. واہ واہ واہ. اچھا ولید اقبال صاحب, دیکھیے یہ بات ان کی ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں اور میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ آج ہمیں بہت پشیمانی ہے, آج ہمیں بہت پشیمانی ہے اس رویے پہ جو ہمارے اپنے لوگوں نے دکھایا ہے. میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں, اور میں کیا کہوں, میں ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا, مگر ایسے آپ نے لوگ بکاؤ مال کا لفظ اس استعمال وقت بکاؤ, ذرا سخت خیالات ذہن میں آ رہے ہیں. بکاؤ مال جو ہے وہ بڑی چھوٹی سی بات لگ رہی ہے آج. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جس طرح کی جمہوری روایات ہماری ہیں اور جس طرح کی جمہوری روایات قائم ہو رہی ہیں, اخلاقاً تمام ہاؤسز سے ہم لوگوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اگر اسی طرح, یہ امانت ہے, یہ ووٹ جو ہے یہ ہمارے بچوں کی امانت ہے, یہ ہمارا مستقبل ہے. جب ہم ووٹ ڈالتے ہیں, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, when we get counted, تو ہم اپنے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. اگر یہ ہے جمہوریت جس کے لیے ہم ووٹ کرتے ہیں, اگر یہ ہے وہ مستقبل جس میں مسکراہٹ یا قاتلانہ مسکراہٹ یا قاتلانہ حملے کے ذریعے ووٹ بدلتے ہیں, ہاؤس سٹیبلائز ہوتے ہیں, ہاؤس بنتے ہیں, ہاؤس ٹوٹتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کیا لینا ہے ایسی جمہوریت ملک صاحب, آپ کو یہ بھی تو پھر سوچنا چاہیے کہ آپ کس قسم کے لوگوں کو سینٹ کا ٹکٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو بالکل اس کو آج برملا ہی ہے, میں اس دن بھی کہا, اور آج میں اب میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن میں آپ کو انگلیوں پہ گن کے بتا سکتا ہوں آپ کے وہ ساتھی میں آکاش جن کو آپ نے غلط ٹکٹ دی اور ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل مسکراہٹ کا شکار ہو گئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں میں, نون لیگ میں بھی اور پیپلز پارٹی, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میں نے تو آپ کو کوئی پرزنر لیا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تمام لوگ, یعنی ہم سب, وہ تمام لوگ کون, آپ کو کیسے پتہ ہے کہ مصطفیٰ اور میں نہیں ہیں؟ جب 14 ووٹ چلے گئے تو آج آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ مجھے ہو یقین ہو نہ ہو, لیکن لوگوں کو تو پتہ ہے نا, عوام کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا اور عوام کو پتہ ہے. لیکن عوام کو مسلسل بے وقوف بنایا جاتا ہے, اچھا 70 سال سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے, ہر الیکشن میں بے وقوف بنایا جاتا ہے, اور آج بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اچھا ولید اقبال صاحب, یہ آپ سمیت بہت سے لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے, حالانکہ اکثریت تو اپوزیشن کے پاس تھی, آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. کون کون لوگ کانفیڈنٹ تھے ذرا سنیں. صادق سنجرانی صاحب سروائیو کر جائیں گے یا نہیں؟ میر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ضرور صادق سنجرانی صاحب سروائیو کریں گے, اور اس کی ریزن صادق سنجرانی صاحب کا اپنا کنڈکٹ ہے. ان کے لیے نا چیئرمین سینٹ چینج کرنا آسان نہیں ہوگا, آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے. میرے خیال میں چیئرمین سینٹ یہی رہیں گے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, میرے خیال میں چینج نہیں ہوں گے, صادق سنجرانی صاحب رہیں گے. صادق سنجرانی صاحب رہیں گے. اچھا, فرینکلی لگ یہی رہا ہے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. چیئرمین سینٹ کا مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے نہیں رہنا. کل کیا لگ رہا ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ سیٹ بچا جائیں گے؟ جی انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں. یہ جو آپ نے گنتی کی بات کی ہے نا, یہ اسی دن پتہ لگے گا جس دن بیلٹ باکس کھولیں گے اور پیپر کاؤنٹ ہوں گے. یہ بتا دیں گے جو آپ نے کہا, ریمارکس دیے کہ جب کاؤنٹنگ ہوگی تو پھر رزلٹ کچھ اور بھی ہو سکتا, وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے ہارس ٹریڈنگ بھی نہیں کرنی, زور زبردستی بھی نہیں کرنی, تو پھر کس طرح؟ اپوزیشن کے بھی بہت سے ارکان اس سے نالاں ہیں اس سارے پروسیس سے, اور خفیہ رائے شماری میں وہ اپنے ضمیر کے بنیاد پر ووٹ دیں گے, اور خلاف ان کے اپنے باضمیر لوگ جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیں گے. جی ولید اقبال صاحب, اب یہ بتائیے کہ جو ضمیر کے اسیر ہیں, جو آپ نے کہا تھا کہ ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیں گے, ان میں اتنی اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ قوم کو بتائیں کہ ہم نے اپنے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا. نہیں دیکھیں جی, فری الیکشن جس کو کہا جاتا ہے اس میں ایک اس کا اہم عنصر سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیں, میں مثالیں ہیں 2-3 اور بھی, اس کو اگر ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ بھی کر دیں, کہ جب پنجاب اسمبلی میں ابھی عام انتخاب کے فوراً بعد اسپیکر کا الیکشن ہوا, تو چودھری پرویز الہی صاحب وہ سیکرٹ بیلٹ تھا, تو ان کے تو 200 سے زیادہ ووٹ آئے تھے, اور اس کے بعد پھر چیف منسٹر کا الیکشن اس کے بعد ہوا, وہ شو آف ہینڈ سے ہوتا ہے, تو وہ تعداد کچھ کم تھی اس سے. پھر سینٹ کا الیکشن ایک ہوا جو کہ چودھری سرور صاحب گورنر بنے تو سیٹ وہ ہوئی ویکیٹ, تو ڈاکٹر شہزاد وسیم آئے, اس میں ایک اور کاؤنٹ ہوا, باقی دونوں سے مختلف تھا. پھر اس کے 2 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد جب مجھے اور سیمی یزدی صاحبہ کو جب سینٹ کا الیکشن ہوا, تو وہ سارے سوائے وہ چیف منسٹر کے الیکشن کے تمام الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے تھے, اور اس میں مختلف جو ہیں وہ سکورز جو ہیں وہ آتے رہے. اور اس میں میں آپ کے پروگرام پہ, اور اچھا کہ آپ نے میری کلپ بھی دکھائی 23 تاریخ کی, میں یاد ہی کر رہا تھا میں کس ڈیٹ پہ آیا تھا, یہ وہی ڈیٹ ہے جس دن سینٹ کا پچھلا اجلاس ہوا تھا,
اور آپ کا پروگرام زیادہ تو وہ امریکہ کے دورے پہ تھا، لیکن آخری حصے میں یہ بات آئی تھی. میں اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا، آج بھی یہی عرض کروں گا کہ جس طرح یہ سیکرٹ بیلٹ کا تصور فری الیکشن کا موجود ہے، دیکھیں لوگ جاتے ہیں جب عام انتخاب میں ووٹ ٹھپا لگاتے ہیں پی 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 یا پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی یا اے این پی، وہ اپنے ضمیر کے اپنے چوائس کے مطابق لگاتے ہیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ لوگ نالاں ہیں، یہ ایسی چیز روایات میں نہیں ہے. 46 سال سے یہ اس کی آئینی تاریخ موجود ہے سینٹ کی، کبھی ایسا نہیں ہوا. اور یہ سیکرٹ بیلٹ میں ایسی رسک ہوتی ہے، اور جنہوں نے اس سے اور سنجرانی صاحب کی بات ایک یہ ضرور ہے، مسکراہٹ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی عطا کی ہو، وہ تو ایک اوپینین کی بات ہے، لیکن ان کا کانڈکٹ جو ہاؤس کا تھا، میں تو 6 ماہ سے سینٹ میں ہوں، کوئی انہوں نے کسی کو جواز نہیں دیا ہوا تھا، یا ان کے اوپر کوئی سکینڈل ہوتا، کوئی ان کی ویسے کوئی ایلیگیشن ہوتی، کوئی ان کو سمجھا جاتا کہ وہ جانبداری سے چلا رہے ہیں ہاؤس کو. وہ ساری باتیں جب نہیں تھیں تو یہ اس طرح کا تماشا کریٹ کرنا. لوگ سینٹ میں کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، لوگ سینٹ میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. آئین کے فریمرز نے اس کو ایک کنٹینیوٹی دی ہوئی تھی، جس میں پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو فارمر پرائم منسٹر تھے، اس میں اے این پی سے ولی خان صاحب تھے، مولانا مفتی محمود تھے. یہ سارے اتفاق رائے سے جب آئین یہ منظور ہوا تھا تو یہ اس آئین کا تصور تھا، اور اس کے تقدس کو پامال ہونے سے لوگوں نے بچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. اور آپ خود دکھا رہے ہیں کہ اپوزیشن کے اراکین جو کہ خود امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی. جی اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اس میں ٹھیک ہے آپ کی مایوسی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب حاصل بزنجو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی، ستارہ یا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی پریشر نہیں ہے ہم پہ، تو پھر کیا ہوا؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کا فیصلہ ہی غلط تھا اور صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہی نہیں چاہیے تھی آپ کو؟ دیکھیے اگر فیصلہ غلط تھا میر صاحب تو یہ تمام اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ تھا جو آل پارٹیز کانفرنس میں کیا گیا، اور اے این پی کی تجویز تھی، اے این پی کی بھی تجویز شروع میں تھی، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ متفق تھیں. اور ہم جو سینٹ میں موجود ہیں، اب مجھے میری پارٹی نے سندھ سے الیکٹ کرایا، ہم وہاں پر سینٹ میں اگر موجود ہیں تو اپنی پارٹیوں کی مرہون منت ہیں وہاں پر. اگر ہمیں اس پالیسی کے اوپر کوئی چیز اعتراض تھا تو ہمیں اس اعتراض کو بیان کرنا چاہیے تھا. یہ بھی تو جمہوری عمل ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹی کے کسی فیصلے سے اختلاف کرتے ہیں تو پھر اس کو بیان کیجئے. میں نہیں سمجھتا نہ اب ہمارے پچھلے 4-5 دنوں میں جو میٹنگز ہوئیں اس میں تمام سینیٹر صاحبان وہاں پر موجود ہوتے تھے، 63 کبھی 64، اور کسی نے بھی وہاں پر کھڑے ہو کر اس فیصلے کے اوپر اعتراض نہیں کیا. اگر وہ وہاں پر اعتراض کرتے تو شاید آج اگر جب ووٹ دینے کی باری آتی تو پھر ان کا عمل آپ اس کی کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی. لیکن جب اعتراض بھی نہ کیا ہو اور آپ پھر کھڑے بھی ہو ووٹ ڈالنے کے لیے اس ریزولوشن کے حق میں، اور جب کوئی دیکھ نہیں رہا تو اس وقت آپ نے غلط فیصلہ کر دیا. بہرحال وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جوائنٹ اپوزیشن ابھی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، جے یو آئی کے اور دیگر جو رہنما ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، جو جوائنٹ اپوزیشن کا اس کے اوپر جو ری ایکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا یہ اس کا ریپیٹ ہے. 25 جولائی کو جس طریقے سے مینڈیٹ چھینا گیا، جس طریقے سے آر ٹی ایس سسٹم کو فیل کیا گیا، آج اس کا ریپیٹ ہوا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر انویسٹیگیٹ کریں گی اس چیز کو. تو آپ دوبارہ تو تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہے. اور اس چیز کے اوپر بھی اتفاق ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب اے پی سی اگلے ہفتے یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اے پی سی کو اگلے ہفتے دوبارہ کنوین کیا جائے گا، اور اس اے پی سی میں بیٹھ کر اس کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے اس پر بھی بحث ہوگی. لیکن ایک چیز جو ہے جو ابھرتی ہوئی سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سینٹ کی رولز کے اندر ترمیم کریں گے. ترمیم یہ کریں گے کہ جو شو آف ہینڈز ہے ڈویژن کے ساتھ، اس میں یہ تو 2015 میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں جو سیکرٹ بیلٹنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. کوتا بابر صاحب، آپ کو لگ نہیں رہا کہ یہ جو آج سنجرانی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب تحریک عدم اعتماد تو ناکام بنا دی، قاتل مسکراہٹ کام کر گئی، لیکن اس کے بعد ہماری پالیٹکس میں تلخی اور کشیدگی بڑھے گی؟ سر کشیدگی اور تلخی بڑھنے کا جواز نہیں بنتا. ریزن یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں 14 لوگوں کو کہ جو بھی ہیں ان کے طرف سے تھے جنہوں نے کہتے ہیں غلط ٹپے لگائے یا انہوں نے سنجرانی صاحب کو ووٹ دیا.
دیکھیں کوئی بھی 73 کا آئین ہم نے تو نہیں بنایا تھا، جو بزرگ تھے ہمارے، جو پرانے سیاستدان تھے، انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے ہی بنایا تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اسپیکر ہو یا یہ چیئرمین سینٹ ہو یا باقی پروونشل اسمبلیز کے اسپیکرز ہوں، ان کو امپارشل رکھنے کے لیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے پولیٹیکل پارٹیز سے ان کا تعلق ہوتا ہے جب وہ جاتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی اپنے پارٹی سے ہی ایسا اثر رسوخ اس پہ نہ ہو، اسی لیے اس کے لیے سیکرٹ بیلٹنگ رکھی گئی ہے، کل کے وہ بلیک میل نہ ہو سکیں جو کسٹیڈین آف ہاؤس ہوں۔ یہ اگر چاہتے ہیں کہ اس میں ترمیم کرنا چاہے تو اتنے سالوں سے حکومتیں ان کے پاس تھیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کل ان کا یا کسی اور کا کسٹیڈین آف ہاؤس بنے اور وہ ان کسی پولیٹیکل پارٹی کے ماتحت رہے اور اس کے تابع رہے، تو میرے خیال سے یہ پھر جمہوریت ہی نہیں ہوگی۔ ویسے جنہوں نے آئین بنایا تھا نا، ان کو قاتل مسکراہٹ کا سامنا نہیں تھا۔ میں نے آپ سے میں بات کرتا ہوں مصدق ملک صاحب، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب، یہ ایک آپ کو بہت بڑا فرق نظر نہیں آ رہا کہ حاصل بدنجو صاحب اور ستارہ یا صاحبہ الیکشن سے پہلے کہہ رہی تھیں کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی پریشر نہیں ہے، جبکہ بلاول صاحب واضح الفاظ میں کہہ رہے تھے نہیں، ہارس ٹریڈنگ کی اطلاعات ہیں، بھاری رقوم پیشکش کی جا رہی ہیں، اور جو امیدوار تھے ان کے حاصل بدنجو صاحب وہ ان سے ڈس ایگری کر رہے تھے۔ دیکھیں پولیٹیکل مومنٹم جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا تھا، اگرچہ یہ کسی کو ٹیلی فون، کسی کو پیسے کی آفر یہ سننے میں آ رہی تھی، جب کلوز ڈور میٹنگز ہو رہی تھیں تو لوگ کہتے تھے کہ ہم پہ پریشر ڈلا ہے اور ہمیں فلاں فلاں کا فون آیا ہے یا ہمیں جو بھی دعوت دی گئی ہے، لیکن یہ پچھلے جو 3-4 دن میں جو پولیٹیکل مومنٹم بڑھ رہا تھا، اور ایک 51 سے 54، 57، 61، 63، جب لوگوں نے اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تو آپ کو اعتماد ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ باہر ہیں وہ واپس آ گئے، جن کو کہا گیا بیمار ہیں وہ اپنی بیماری سے آ گئے، اپنی تمام کاروباری اور ذاتی مصروفیات چھوڑ کر آ گئے، تو امید یہ پیدا ہوئی تھی کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ اس تمام، یہ نہیں کہ پریشر نہیں تھا، مگر اس تمام پریشر کے باوجود کھڑے ہیں۔ یہ کودا بابر صاحب نے صحیح کہا کہ بزرگ سیاستدانوں نے بہت سوچ سمجھ کر بنایا تھا ہمارا فریمرز جو ہیں ہمارے کانسٹیٹیوشن کے، اس کا بہت ذکر جسٹس جاوید اقبال صاحب نے اپنی کتاب میں کیا، اپنا غریباں چاک، ضیاء الحق کے زمانے کے، انہوں نے بہت سے ایسے یہ جو انٹیگریٹی کی داستانیں ہیں انہوں نے رقم کی ہیں اور باقاعدہ بتایا ہے کہ یہاں پہ کیا اس ملک میں ہوتا رہا ہے، اور وہ فریمرز کیا سوچ رہے تھے، اور وہ فریمرز کون تھے جو سوچ رہے تھے، اور کیا ان کے فریم کے ساتھ کیا گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ بے شمار اقتباسات ہیں، آپ بیٹھ کے کتابیں پرانی سیاسی پڑھ لیں تو ایک کے بعد ایک الیکشن ہوا، اس میں کیا ہوا، آخری وقت میں کیا ہوا، کیسے کوئی کسی کو کہا اوتھ لینے کو، اس نے کیا کیا، یہ تمام چیزیں تو ہمارے بزرگ سیاستدان اور ہمارے ملک کے جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ رقم کر کے گئے ہیں، باقاعدہ اپنی کتابوں میں رقم کر کے گئے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو یہ اندیا رہے، یہ ان پہ واضح ہو جائے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کس چیز کو ہم فریمنگ کہہ رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہ چیزیں ہمارے سامنے، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم ووٹ لے کر آتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کچھ تھوڑی انٹیگریٹی تو ہوگی، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ نہ دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمت تو پیدا کریں، بیٹھے رہیں، کون آپ کو کھا جائے گا، بیٹھے رہیں، آپ بولے میں نہیں دیتا یار ووٹ، میں مسکراہٹ کے اوپر کے عشق میں مبتلا ہوں، لوگوں نے عشق کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک ووٹ ہے، تو کہیں میں ہاں عشق ہے مجھے اس مسکراہٹ سے، اور میں بیٹھا ہوں یہاں پر اور سب کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کیڑے کی طرح ڈر کے، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، دائیں کچھ، بائیں کچھ، یہ کیا بات ہوئی؟ بات ہوتی کھڑے ہوتے 50 اور 50 ووٹ ڈالتے یا 30 کھڑے ہوتے، پھر میں کہتا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی مسکراہٹ کے شکار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیا تو پھر مصطفیٰ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ رولز میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے کہا، ہم نے بڑے اہتمام سے ذکر کیا سیکرٹ بیلٹنگ کا کہ یہ ایسنس ہے جمہوریت کی۔ آپ عمران خان صاحب کی اپنی کلپ چلائیں جس میں وہ تذکرہ کرتے ہیں سینٹ کے اندر جو انہوں نے ذکر کیا تھا سیکرٹ بیلٹنگ کا، اور کیا رول ہے سیکرٹ بیلٹنگ کا اور کیوں سیکرٹ بیلٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نقطۂ نظر سے تو میں تو صرف اس کو انٹیگریٹی کے زاویے سے دیکھ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہمیں ووٹ دیا یا نہیں دیا، بزنجو صاحب کو دیا یا نہ دیا، انٹیگریٹی کے ساتھ دے، بولے نہیں دینا ہے تو ختم ہو جائے گی بات، کیا مسئلہ ہے اتنا؟ آپ نے پریشر لے کے بھی نہیں دینا تو عوام کو اپنا چہرہ تو دکھائیں۔ یہ خفیہ کون ہے لوگ؟ یہ کون ہے جو ایک سٹ اپ کے اندر کھڑے ہو کے بیٹھنے کے اندر جن کے اذہان بدل گئے 14 لوگوں کے، یہ کون 14 لوگ؟ اچھا اس میں یہ بتائیے سینیٹر ولید اقبال صاحب کے
یہ ایک سوال نہیں پیدا ہوگا کہ یہ عام آدمی جو ہے اس کو صرف جس دن ایک جنرل الیکشن کے دن اس کو ایک بریانی کی پلیٹ کھلائی جاتی ہے تو وہ جا کے ووٹ اسی کو دیتا ہے جو اس کو بریانی کھلاتا ہے، لیکن ان سینیٹرز کو 1 2 نہیں 4 4 5 5 کھانے کھلائے گئے، ووٹ جا کے کسی اور کو دے دیا. یہ ڈفرینسیشن ہوگی. اچھا جی، 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو 2015 میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب نے جس اعتراض کا اور جس ناراضگی کا اظہار کیا تھا وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے، اور انہوں نے یہ 2 باتیں اس میں کہنے کی کوشش کی تھی. ایک کہ جی اب ایک پارٹی پوزیشن جب واضح ہے، ایک ریپریزنٹیشن ان اے پروونس، کیونکہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہی کرتے ہیں، تو جس طرح وہ مخصوص نشستیں ہوتی ہیں یا تو اس کے مطابق جو ہے وہ آٹومیٹکلی کر دیا جائے، یا پھر سینٹ کا الیکشن براہ راست ہو. کیونکہ جتنا چھوٹا الیکٹرل، یہ کہ ویسے جنرلی ایک میں کسی قسم کا یہاں لا قانونیت یا غیر آئینی کے کسی قسم کا اعتراف نہیں کر رہا، لیکن ایک جنرلی ایک تاثر ضرور ہوتا ہے کہ جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہو اتنی زیادہ بدعنوانی کی اس میں امکان بڑھتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہماری ہسٹری میں جو موجود ہے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے جب محترمہ فاطمہ جناح کو شکست دی تھی تو وہ بیسک ڈیموکریٹس کے ذریعے انہوں نے ووٹنگ کرائی تھی، اور وہ 70-80 ہزار لوگ تھے. جنوری 1965 اور محترمہ فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ بھی کہہ دیا تھا. جی انڈین ایجنٹ بھی کہا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ سارے بڑے شہروں میں جیتی تھیں، ایسٹ پاکستان میں اس وقت کے جو تھے وہ جیتی تھیں. اور اپنا گریما چاک میں میرے والد نے یہ بھی آبزرو کیا کہ وہ خود ان کے پولنگ ایجنٹ تھے جھنگ میں محترمہ فاطمہ جناح کے. اور یہ بھی انہوں کی اس کے بعد یہ تحریر کی کہ وہ جس طرح بھی ہوا ایوب خان کامیاب تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد ان کا زوال شروع ہو گیا، اور وہ سب کے سامنے ہے کہ آگے اس کے بعد کیا ہوا. ایک اور جو ہمیں میرے خیال میں ایک بات کو، جمہوریت اور جمہوری نظام بڑی نعمت ہوتی ہے، اور ایک بڑا اچھا کسی نے 2-4 روز پہلے کوئی تجزیہ بھی کیا ہوا تھا اور کمپیئر بھی کیا ہوا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ جمہوری پروسیس سے کوئی چیز آئی ہو تو اس کی کیا لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہوتا ہے، اور اگر غیر جمہوری طریقے سے کچھ آیا ہو. اور انہوں نے مثال کیا دی ہوئی تھی؟ انہوں نے مثال دی ہوئی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں ایک لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس لا کے لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چلایا، بنایا. کہاں گیا وہ؟ جب ہی وینٹ وہ سسٹم بھی گیا. ایوب خان کا سسٹم جو تھا، مثال دیتا ہوں، وہ جب وہ گئے وہ بھی یا خان کے حوالے حکومت کر کے اپنے آئین کو اسکریپ کر کے چلے گئے. لیکن کنٹراسٹ کس سے کیا ہے اس مثال کو جو پرویز مشرف والی تھی، اس کو کنٹراسٹ کیا کہ 18ویں ترمیم دیکھ لیں، وہ ایک جمہوری پروسیس سے آئی ہے، وہ لاسٹ کر رہی ہے اور سب اس کو اکنالج بھی کرتے ہیں. آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں پرسنلی تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں جی. اور اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین میں وضع ہے کہ 2/3 فل ممبرشپ سے کریں. اور اگر اس پہ ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں ہماری پارٹی کے طور پہ اور اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے اور پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. آئینی ترمیم اور اس تعداد کے اندر اگر نمبرز ہوں تو اس لیے. اور یہ پروسیس بالکل جمہوری طریقے سے ہوا ہے، سب کے سامنے ہوا ہے. ہم سارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، چاروں مہمان آپ کے، سب کے سامنے وہ بیلٹ باکس کھول کے دکھایا گیا ہے. سب نے، ان کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے، اپوزیشن کے، گورنمنٹ کے پولنگ ایجنٹ بھی تھے، کسی نے کوئی اعتراض اس وقت نہیں کیا. پولنگ بڑے آپ موجود تھے، میں نے آپ کو دیکھا، اوپر گیلری میں تھے، آپ کو ہاتھ بھی میں نے ہلایا. لیکن آپ نے 64 لوگ بھی تو دیکھے نا بھائی، آپ نے دیکھا 64 لوگ کھڑے ہوئے. تو ہمارے باری میں بھی 30 پلس لوگ کھڑے ہوئے، لیکن سلیم مانڈوی والے صاحب خفیہ رائے شماری میں لوگ اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہماری پارٹی نے مجھے امیدوار بنایا. 196 MPAs ہم نے کاؤنٹ کیے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں. اس دن 11 یا 12 نومبر کو الیکشن ہوا تھا 2018 کو. 178 یا 176 ووٹ آئے، 20 ووٹ کہاں گئے وہ. اور ناراضگی کا بھی لوگ اظہار کرتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے پرانے، آپ نے ذکر کر ہی دیا آج، تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ وہ ووٹ کہاں گئے. وہ چودھری پرویز لائی کو پتا ہے، کیونکہ وہ جو لوگ آپ سے ناراض تھے ان کو پارٹی سے پرویز لائی صاحب ان کو ملتے کر رہے تھے کہ بھائی ان کا خیال نہ کرو، ان کے والد صاحب کا خیال کرو. جی پرویز لائی صاحب نے بہت محنت کی تھی اس الیکشن میں ایکنالج کرتا ہوں. پرویز لائی صاحب نے، میں جتنا ان کا شکریہ ادا کروں کم ہے. لیکن اسی طرح سیمی یزدی صاحبہ بھی ہماری امیدوار تھیں، ان کا میرے. لیکن اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، جب یہ جس الیکشن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہے شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ، ان کو ابھی سینیٹر بنے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی، اور ٹوٹل ووٹ تحریک انصاف کے سینٹ میں 5 تھے. وہ ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن لڑے، ان کو 19 ووٹ ملے. اس وقت تو کسی نے نہیں الزام لگایا اس نے ہارس ٹریڈنگ کی ہے.
نہیں دیکھیے مجھے یاد نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا دیگر اس وقت کیا فیصلے تھے، اور شاید ان کے کوئی اس وقت بھی اتحادی ہوں جنہوں نے ان کے لیے ووٹ کیا ہو. جس طرح ماضی میں ایک دفعہ عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ووٹ کیا تھا جب وہ وزیر اعظم کے امیدوار تھے. تو یہ اس وقت کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ تھی میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں اس کا جواب دینے سے قاصر ہوں. لیکن میر صاحب ایک گفتگو جو آج لیڈران کے درمیان ضرور ہوئی، آپ کا جو پہلے ایک سوال تھا کہ کیوں حاصل بزنجو صاحب نے نہیں کہا، کیوں ستارہ ایاز صاحبہ نے نہیں کہا، تو اس کے پیچھے بھی ایک سوچ تھی کہ مصلحت پسندی کے تحت کہ ہم جو ایسی غیر جمہوری قوتیں ہیں، ہم معاملات کو کشیدہ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر معاملات خام خواہ میں کشیدہ ہوں، پہلے ہی ملک کشیدگی کا بہت شکار ہے، ہماری اکانومی معیشت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی ایک عام آدمی کاسٹ پے کر رہا ہے، تو وہ ایک مصلحت کے تحت ایک فیصلہ تھا. اب اے پی سی میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوں گی، اور بہت سے سینئر رہنماؤں کی یہ آراء تھیں کہ جی اب وقت آ گیا جنہوں نے مصلحت پسندی کے تحت عوام کے سامنے غلط بیانی کی، میڈیا پر غلط بیانی کی، ان کا بھی تو احتساب ہونا چاہیے. دیکھیے اس کو آپ ایک تو میر صاحب میری ذاتی نظر میں اس کو آپ غلط بیانی نہیں کہہ سکتے. اس میں ہمیں جب ہم براڈ کینوس پہ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ملک، اس کی معیشت، بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب جس طرح کچھ لوگوں کا آپ ہمیں یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ ہمیں بھی پھر اسی طریقے سے چلنا چاہیے. میر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جس طرح کچھ لوگوں کی آراء تھی اور بڑی ان کی کنوکشن کے ساتھ رائے تھی کہ ان اسمبلیوں میں آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، جی ریزائن کریں. ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ریزائن کریں. کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ خیال تھا اور این بلاک ریزائن کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی گنجائش نہیں ہے اس نظام کے اندر اس طرح رہ کر سیاست کرنے کی، اور ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے. چلیں تو یہ اگر اس طرح اگر اب آپ فرض کیجئے کہ اگر اپوزیشن یہ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پھر کیا اثرات ہوں گے، اور بہت اس کے ایسے اثرات ہوں گے کہ پھر ملک میں شاید نظام نہ چل پائے. اور اس میں یہ جو آج سارا جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کا عام آدمی کی صحت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ صادق سنجرانی صاحب تو بچ گئے آج، لیکن کیا پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی سے بچ پایا ہے؟ عام آدمی کا مسئلہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں تھا، اس کا مسئلہ تھا بڑھتی ہوئی مہنگائی. اور آج پیٹرول کی قیمتیں مہنگی ہوئی، پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے. تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی یہ آج ناکام ہو گئی، اس سے عام آدمی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. تو آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد دن تھا، اور آج پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے عام آدمی کے کیا حالات ہیں، ایک چھوٹی سی رپورٹ میں دیکھیے. جولائی سے اگست کے دوران مہنگائی میں ہوا ہوش ربا اضافہ. 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہوا. 760 روپے والا تھیلا 860 روپے کا. اسلام آباد میں روٹی بدستور 10 روپے کی، پوسٹ سیکٹر میں 20 کی، نان 12 کا. 5 کلو گھی کا ڈبہ 75 سے 125 روپے مہنگا. خوردنی تیل میں 15 سے 25 روپے تک ہوا اضافہ. ڈبے والا دودھ 2 روپے فی لیٹر. دالیں 15 سے 25 روپے فی کلو مہنگی. ایسے میں سبزیاں، فروٹ اور گوشت کھانے کی اجازت جیب بھلا کیسے دے. آٹا مہنگا کر دیا، چینی مہنگی کر دی ہے. 20-25 ہزار والا جو بندہ ہے نا وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا. کپڑوں جوتوں کی خریداری پر سیلز ٹیکس عائد ہونے سے شہریوں کی مشکلات پہلے سے بڑھ گئیں. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 15 پیسے، ڈیزل 5 روپے 65 پیسے اور مٹی کا تیل 5 روپے 38 پیسے مہنگا کر دیا. ایل پی جی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. ہم یہ موٹر سائیکل بھی کڑے کر لیں گے کیونکہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. جس تناسب سے بجلی یا گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، یا جس تناسب سے ڈیزل کی قیمتیں بڑھی، یا جس تناسب سے ٹیکسز بڑھے، مہنگائی بازار میں اس سے بہت زیادہ تناسب سے نظر آتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے صرف کرائے ہی نہیں بلکہ روزمرہ اشیاء بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی، جبکہ مہنگائی کے تابڑتوڑ حملوں نے شہریوں کی قوت خرید پہلے ہی بہت کم کر دی ہے. کیمرامین عبدالسلام سومرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد. جی کودا بابر صاحب، آپ کے شہر میں تو پہلے بجلی کا اتنا بحران ہے، تو یہ جو اب مہنگائی کا طوفان آیا ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ صادق سنجرانی صاحب بچ گئے، اس کا گوادر کے لوگوں کو کیا فائدہ؟ یہی تو رونا تھا ہمارا پہلے دن سے ہی کہ بھائی آپ اصل ایشوز پہ بات کریں. یہ صادق سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک یہ کیا تھی؟
یہ ہیں اصل ایشوز جو آپ دکھا رہے ہو. مہنگائی جس کے لیے لوگ رو رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں حکومت کے ساتھ, آپ آئیں وہاں پہ ڈیبیٹ کریں, جو پبلک امپورٹنس کا ٹائم ہوتا ہے سینٹ میں ملتا ہے اس پہ آپ بات کرتے. پہلے دن سے دیکھیں یہی تو وجہ رہی ہے ان کی, آج جو ناکامی جو کا سامنا کرنا پڑا ہے, بھلے اپنے لوگوں کو بلیم کرتے رہیں, یہی مین وجہ ہے کہ ایک بغیر چارج شیٹ کے, بغیر ایک ایشو کے وہ اس بندے کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے. اب عام آدمی کے دیکھیں, عام آدمی کی بات آپ نے کی تو عام آدمی کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. وقت میرے پاس کم ہے, مصدق ملک صاحب مختصراً جواب دیجیے. یہ بات میں وزن نہیں ہے کہ صادق سنجرانی کے خلاف کوئی چارج شیٹ ہی نہیں تھی آپ کے پاس؟ دیکھیں میں اس پہ ذرا مہنگائی پہ بات کروں گا. میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہے. روزگار, نوکری مل جائے, یہ امپورٹنٹ ہے. ملین 10-15 لاکھ لوگ بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں ہماری لیبر مارکیٹ میں ہر سال. قوت خرید کہ ہمارا گزارا ہو سکتا ہے, اگر 25-30 ہزار 40 ہزار کی نوکری ملے تو کیا ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ اور کیا کوئی بنیادی انفراسٹرکچر ہے صحت کا, تعلیم کا, روڈ کا, کمیونیکیشن کا, کہ ہم اپنی زندگی گزار سکیں؟ یہ 3 چیزیں. جو روزگار ہے اس کا آپ کو نظر آتا ہے جی ڈی پی میں. جب جی ڈی پی گرو کرتی ہے, بار بار لوگ نمبرز پھینکتے ہیں, تو اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. یا جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس سے روزگار پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا روزگار پیدا ہوگا؟ 6% پہ ترقی کر رہے تھے, 3% پہ آ گئے. کیا یہ باتیں سینٹ میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں سینٹ کے اندر میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ایک وجہ نیا چیئرمین لانے کی یہ تھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی حکومتی موقف ہوگا اور ایجنڈا ہوگا, کیونکہ سینٹ کے چیئرمین کے پاس طاقت ہوتی ہے اس ایجنڈا کو کنٹرول کرنے کی, تو یہ چیزیں اب سامنے نہیں آئیں گی. اچھا جی ولید اقبال صاحب, اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں آپ آج تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا, جیت ہوگی, حکومت جیت گئی, وہ عوام جو ہیں وہ مہنگائی سے ان کو آپ کب نجات دلائیں گے؟ ان کو کب آپ جتوائیں گے؟ عوام بھی چاہتے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑی سی جیت آپ دے دیں. آپ نے یہ ایشو ٹھیک اٹھایا ایک لحاظ سے کہ اس کا عوام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, یہ جو آج سلسلہ ہوا ہے. بٹ ایک بہت بڑی وکٹری ضرور ہے گورنمنٹ کی. معیشت ڈیفیکلٹی میں ہے, اور اس کی وجہ سے اب میں کیا کہوں, سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ چیخیں نکلیں گی عوام کی. یہی الفاظ آپ کے پروگرام میں انہوں نے کیے تھے یا کہیں ٹی وی پہ انہوں نے کیا تھا جب وہ اپنا پبلکلی کہا تھا, آؤٹ گوئنگ وہ جو فائنانس منسٹر تھے. تو یہ ڈیفیکلٹ سچویشن تو ضرور ہے. اس کا اندازہ جو ہمارے اکنامک ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ایک سال 18 مہینے کی سختی ہے, اور اس کے بعد ہم ٹیک آف پہ ہوں گے. آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ, اور چیخیں یاد دلوائی ہیں ہمیں ولید اقبال صاحب نے آخر میں. اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی, لیکن اللہ کرے کہ بہت زیادہ عرصے تک عوام کی چیخیں نہ نکلیں. ویسے تو آج اپوزیشن کی بھی چیخیں نکلی ہیں, لیکن عوام کی چیخوں کی آواز اپوزیشن کی چیخوں کی آواز کے مقابلے میں بہت بلند ہے. حکمرانوں کو چاہیے کہ عوام کی چیخوں کی آواز سنیں, اور سن کر عوام کی چیخیں کچھ کم کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.